रेडी हैं जी? इट्स 5:40 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया के नुमाइंदों का तशरीफ़ लाए हैं। आज अल्लाह ताला के करम से तरबेला डैम की जो बिजली की पैदावार है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है और अब वो 3800 मेगावाट से तजावुज़ कर चुकी है। 3800 से ज़्यादा है इस वक्त, गालिबन 3826 है अगर नंबर मुझे याद है, लेकिन 3800 से ज़्यादा। तो ये बड़ा खुशाइंद है और अल्लाह ताला का करम है कि वो जो अब एक जुलाई में इनफ्लो हमें जिसकी तवक्को थी वो ईद से पहले आ गया है, जिससे हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो बिजली की लोड शेडिंग है उसमें कमी होगी। एक और जो हमारा प्लांट जो था वो जो मरम्मत की वजह से अंडर रिपेयर था, जो लकी है कोल पावर्ड प्लांट है, वो भी ऑनलाइन आ गया है और वो उसने भी अपनी प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर दी है। और जिस तरह अब हमारे कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को कोयले की तरसील में बेहतरी आई है, तो हम ये उम्मीद करें कि अगले 2 से 3 दिन में उनकी प्रोडक्शन में भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, जिसका नतीजा सार्फिन के लिए बिजली की लोड शेडिंग में कमी की सूरत में ज़ाहिर होगा। वो ऑलरेडी ज़ाहिर होना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे मुल्क के बड़े शहरों में जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोड शेडिंग हो, क्योंकि वहाँ खसारे कम हैं और बिलों की बाज़ियाबी ज़्यादा है। दूसरी जो आज की खबर है कि आज वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत तवानाई की तरफ से जो शमसी तवानाई की नई पॉलिसी आनी है, उस पर आज एक इब्तदाई एक हम कह सकते हैं कि असूली ब्रीफिंग दी गई पॉलिसी के ऊपर, जिसके खदोखाल क्या होंगे और उसके खदोखाल जिनकी तफसीलात का ऐलान इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म 1 अगस्त को करेंगे। कौम के सामने वो तमाम पॉलिसी लेकर आएंगे, लेकिन उसके 2-3 हिस्से हैं। एक तो ये है कि हमें जो जहाँ हमारे इस वक्त थर्मल प्लांट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो RLNG है चाहे वो तेल है, उसमें से 7 जगहों का इंतखाब किया गया है कि उनके साथ सोलर पावर के प्लांट्स लगाए जाएंगे। और ये इसलिए इंतखाब किया गया कि वहाँ हमारे पास ज़मीन भी मुहैया है जो फौरी तौर पर फराहम की जा सकती है, और चूँकि वहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं तो उधर ट्रांसमिशन लाइंस भी अवेलेबल हैं। तो हमें ये बहुत उम्मीद है कि जब इन साइट्स की हम बाकायदा तौर पे बिडिंग करवाएंगे और उसमें जो लोएस्ट टैरिफ आएगा उसमें हम उसको लेकर जाएंगे, और इससे जो है हमें ये जो पहला कदम है सोलर पॉलिसी का, इससे बिजली की कीमत कम करने में बहुत मदद मिलेगी कि दिन के वक्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर का इस्तेमाल किया जाए, जिसकी कीमत कम है, और सिर्फ रात के वक्त जब सोलर अवेलेबल नहीं है तो तभी गैस पर या तेल के ऊपर प्लांट्स चलाए जाए। दूसरा उसका जो हिस्सा है पॉलिसी का, जिसकी आज वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई, और ये जो सोलर प्रोजेक्ट है इसकी सरबराही जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कर रहे हैं। तो दूसरा ये है कि पूरे मुल्क में जहाँ भी हमारे पास छोटे फीडर्स के करीब जगह मुहैया है, ख़ास तौर पे शहरों से बाहर, वहाँ छोटे प्लांट्स 1-1 मेगावाट के हर जगह लगाए जाएं, जिसको हम अगर टेक्निकल ज़बान में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, कि छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाएं, जिनका भी ये मकसद है कि जो हमारे देहाती इलाके हैं जहाँ बिजली की कमी है उसको पूरा किया जा सके और उन तक पहुँचा जा सके। ये भी एक बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए,
جس سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں 2000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پہلے فیز میں حاصل ہوگی. اسی طرح جس کا اعلان ہم نے پہلے بھی کیا لیکن اس پر مزید اب پیش رفت ہو گئی ہے کہ کس طرح جو سرکاری عمارتیں ہیں انہیں ایک پروگرام کے تحت اور وہ ابھی اس کی تفصیلات ہم وزیر اعظم 1 اگست کو قوم کو بتائیں گے کہ ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت ان کو بھی سرکاری عمارتوں کو سولر پر شفٹ کیا جائے گا. اس کی سب سے اس وقت بہترین مثال جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمان ہے جس میں ہمارے دوست ملک چائنا نے ہمیں کچھ سال پہلے تحفہ یہ دیا تھا اور مسلم لیگ نون کے دور میں ہی 2018 سے پہلے ہی یہ انسٹال ہو کر کامیابی سے چلنا شروع ہو گیا تھا اور اب اس وقت بھی چل رہا ہے اور اس سے ہر سال قومی اسمبلی اور پارلیمان کے بلوں میں کروڑوں کی بچت ہے. تو یہ ایک آلریڈی ایک ہمارے پاس پروجیکٹ موجود ہے جس کو ہم اب پھیلانا چاہتے ہیں. اس طرح جو ہے ایک بڑی سنجیدہ ایفرٹ جاری ہے کہ پورے ملک میں جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولر پر شفٹ کیا جائے. پہلی ترجیح ان ٹیوب ویلز کی ہوگی جو اس وقت ڈیزل سے چل رہے ہیں. دوسری ترجیح بلا شبہ ان کے لیے ہوگی ان ٹیوب ویلز کے لیے جس میں جو دور دراز علاقوں میں ہیں لیکن ان میں جس کا ترجیحات کا تعین آج وزیر اعظم نے کیا ہے کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ سب سے پہلے جو بلوچستان میں ہمارے کاشتکار ہیں جو کمی کا شکار رہتے ہیں ان کو بجلی کے بل دینے میں بھی ان کے بہت زیادہ واجبات ہیں ان تک پہنچا جائے اور کوشش کی جائے کہ ایک باقاعدہ پروگرام اور پورے مالیاتی منصوبے کے ساتھ ہم اپنے جو کاشتکار ہیں ان تک پہنچ کر ان کو یہ سہولت فراہم کر سکے. دوسرا آف کورس اس پر بھی ابھی وزارت توانائی اپنا کام کر رہی ہے لیکن اس کی ابتدائی پروپوزل دے دی گئی ہے کہ کس طرح جو گھریلو صارفین ہیں ان کو اگر 1 یا 3 کلو واٹ کا جو ایک سولر موجول ہے جس کی قیمت وہ اپنے بجلی کے بلوں میں سے ہی منہا کر کے دے سکیں تو اس کے بارے میں بھی آج پہلی بریفنگ دی گئی. اس کی تفصیلات بھی قوم کے سامنے آئیں گی اور پھر اس پورے جو سولر جو شمسی توانائی کا منصوبہ ہے اس کو ملک میں پھیلانے کے لیے منی سولر گریڈز کی بھی تجویز ہے جو کہ ایک بہت بڑی پاور سیکٹر میں آپ سمجھیں گے کہ لبرلائزیشن ہوگی یعنی اس میں آسانی اور آزادی فراہم کی جائے گی کہ اگر مختلف جگہوں پر شہریوں کے اگر ایک تنظیم ہے اور وہ ایک خاص علاقے میں اپنا سولر ان کے پاس جگہ اویلیبل ہے اگر اور وہ سولر لگا کر چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ سہولت فراہم کرے گی. تو ہمیں یہ امید ہے کہ یہ سارے پروجیکٹس جو اگر کیے تو فوری طور پہ اگلے سال موسم گرما سے پہلے ہمیں کم از کم 7 سے 10 ہزار میگا واٹ کا ریلیف مل سکتا ہے اور ریلیف صرف بجلی کی صورت میں نہیں ہوگا. اس میں بہت بڑا جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ جو ایندھن ہم ڈالرز میں پے کر کے امپورٹ کرتے ہیں اس ایندھن کی امپورٹ میں واضح کمی آئے گی اور پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹس ہے ادائیگیوں کا توازن جو ہمیشہ تناؤ میں رہتا ہے پریشر میں رہتا ہے تو اس سے بھی اس کو ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی. اور آخری بات یہ کہ ابھی چند منٹ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 29 جون کو کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ جو ہے اس نے کامیابی سے اپنے آپریشن کا آغاز کر دیا. الحمدللہ 720 میگا واٹ وہ پروڈیوس کر کے سسٹم میں اس وقت کنٹریبیوٹ کر رہا ہے بجلی میں. تو اس میں جو ہمارے دوست ملک چین کی ایک کمپنی ہے چائنا 3 گورجز ان کا جو انٹرنیشنل ان کا جو بین الاقوامی حصہ ہے اس کے چیئرمین آج ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ان کو وزیر اعظم نے یہ جو نئی سولر پالیسیز کے خد و خال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں
یہ بھی ان کے سامنے رکھی اور ان کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہم پاکستان جو ہے وہ بڑی تندہی سے اور بڑے جذبے سے اور بڑے زور سے ہم سولر پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں سہولت ہے سورج کی، اس کو پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے چاہے بہت بڑے پیمانے پر ہو یا چھوٹے پیمانے پر اس کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. اور یہ بجلی ہمیں صرف گھروں میں پنکھے چلانے کے لیے نہیں، ہمیں دراصل پاکستان کی صنعت کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں اس وقت بجلی نہیں ہے، جس میں بلوچستان کے بڑے حصے ہیں، لیکن خاص طور پہ میں مکران کے ساحل کا ذکر کروں گا کہ ہب سے لے کر پسنی تک جو علاقہ ہے جو اس وقت غیر آباد ہے، تو انشاءاللہ وہاں بھی بہت جلد ہم نے اس کا انتظام کر رہے ہیں کہ بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے. جب بجلی جائے گی تو پھر وقت اس کے ساتھ ساتھ پانی جائے گا، اور پھر یہ علاقے جو پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ہیں ان کی بھی بہتری کا اور معاشی ترقی کا کی جو بنیاد ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے مہینوں میں رکھ دیں گے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جی یہ بتائیے گا، ایک تو کل نیلم جیلم پاور پلانٹ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، اور بعد اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ جو تعمیر کا کام تھا بگاڑیں پڑ گئی، کتنا عرصہ اس کو ٹھیک کرنے میں لگے گا؟ اور دوسرا آپ نے بتایا کہ کافی زیادہ آپ کی ورکنگ بھی ہو چکی ہے ماشاءاللہ، اور بہت سارا بجلی بھی سسٹم میں شامل ہو رہی ہے، تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس عذاب سے کب تک جان چھوٹنے کا امکان ہے؟ اور تیسرا لاسٹ جو پنجاب میں جو الیکشن کمیشن نے آج 100 یونٹ تک کے ریلیف کو ختم کر دیا، تو کیا وفاق میں بھی کوئی سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کا ریلیف بھی دے دیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو نیلم جیلم ہے اس کی ٹنل میں ایک جگہ پر خرابی آئی ہے، اس کا اس وقت جو ڈیمیج ہے اس کا تعین کیا جا رہا ہے. نہیں وہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے کل بھی یہ بات کی تھی جب مجھ سے پوچھا گیا، 29 کلومیٹر کی زیر زمین ٹنل ہے، اس کے ایک ایک انچ کے اوپر سے ٹیموں نے انسپیکشن کرنی ہے. تو وہ اس کی وجہ سے اس میں اس کا جو ابتدائی تعین ہے وہ تو ہو چکا ہے جیسے آپ نے کہا، لیکن اس کے جو تفصیلی اس کا جو پروسیس ہے اور اس کی ریپیئر میں ابھی تو اس کو اس پوری سرنگ کو جو دو دریاؤں کو آپس میں ملاتی ہے نیلم اور جیلم کو، اس سرنگ کو پانی سے مکمل طور پر خالی کرنے کے لیے بھی بہت وقت درکار ہے. اس لیے اس کی جو پوری ٹیکنیکل پریزنٹیشن ہے اور اس کی جو ڈٹرمنیشن ہے وہ ہو جائے گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کتنی دیر کے بعد اس کی ریپیئر ہو کے، لیکن یہ معاملہ جو ہے ہماری توقع سے زیادہ اس وقت سنجیدہ ہے، تو اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. جی بجلی کی پروڈکشن جاری ہے، اور یہ جو لوڈ شیڈنگ کا سوال ہے یہ بار بار اٹھتا ہے. دیکھیے لوڈ شیڈنگ جو صفر ہونا ہے اس کی توقع صرف وہ علاقے اور صارفین کر سکتے ہیں جن علاقوں میں بجلی کا خسارہ جو ہے وہ 20% سے کم ہے اور بلوں کی بازیابی 80% سے زیادہ ہے، جو کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈرز ہیں جو ہمارا بینچ مارک ہے. اس کے علاوہ ملک کے بہت بڑے حصے ہیں جہاں بلوں کی بازیابی نہیں ہوتی، جہاں فیڈرز کے اوپر ایک بھی رجسٹرڈ کنزیومر موجود نہیں ہے. تو ان کے لیے یہ کہنا کہ جی لوڈ شیڈنگ کبھی بھی ختم ہوگی، یہ حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ملک میں کسی بھی شہر میں ہوں یا قصبے میں ہوں یا گاؤں میں ہوں، جو ہمارے بھائی اور بہنیں اپنا بل باقاعدگی سے ادا کر رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ہم بہت آلریڈی آپ کو بہتری محسوس ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں ہو جائے گی. عید کی چھٹیوں کا بھی آغاز ہے، اور کل بھی میں نے عرض کیا کہ جو K2 کی ریفیولنگ ہے وہ تقریباً مکمل ہے، تو وہ بھی 1100 میگا واٹ مزید ایڈ ہوگا سسٹم میں. تو یہ عید کی چھٹیوں میں، اور اس کے بعد آپ کو جس طرح میں نے کہا تربیلا کی طرف سے بھی ہمیں بہتری، ہر روز اس کی پروڈکشن میں بہتری ہو رہی ہے جنریشن میں. تو ہمیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے، جو ملک کے بڑے میجر شہر ہیں
علاقے ہیں قصبے ہیں ان میں نمایاں بہتری ضرور نظر آئے گی انشاءاللہ جی۔ سر دو کوشچن ہیں، ایک تو یہ بلوچستان اور مکران کے ساحل پر سولر کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پر کسی دور میں ونڈ انرجی کے سسٹم لگائے گئے تھے تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ اور جو دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں کوئلے کی معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہے یہ، اس کے باوجود یہ کوئلہ درآمد کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی جو مکران کا ساحل ہے وہاں صرف سولر نہیں لگانا، ہم نے وہاں ٹرانسمیشن لائنز بھی بچھانے کا پروگرام ہے جس کا آغاز ہم عنقریب کر دیں گے، ہب سے ایک ٹرانسمیشن لائن، کیونکہ ان علاقوں میں وولٹیج ڈراپ ہونے کی بھی بہت شکایات ہیں، تو وہ ہم ٹرانسمیشن لائنز بھی اور سولر بھی وہاں لے کر آئیں گے۔ لیکن ونڈ پاور کا تجربہ ادھر تو انیشلی طور پر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے کرم سے سندھ میں جھیم پیر کا جو علاقہ ہے وہاں بڑی کامیابی سے ونڈ پاور کے منصوبے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد اب ہر گزرتے مہینوں کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ جو پروجیکٹس جو لگ بھی رہے تھے وہ آن لائن آ رہے ہیں، اور ہم کسی بھی دن میں آن اینی گیون ڈے 600 سے 700 میگا واٹ تک بھی جو اگر ہوا کی طرف سے بجلی بننے والی اس کی پروڈکشن ہے۔ بلوچستان میں مکران ساحل سے زیادہ جو گوادر سے تھوڑا سا شمال میں پنجگور اور دوسرے علاقوں میں بہت پوٹینشل ہے ونڈ پاور کا، سولر پاور کا۔ لیکن یہ بات ابھی چونکہ کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کی موجودگی میں بھی ہوئی، ہمیں بحیثیت قوم اپنے ملک کو سرمایہ کاری کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ یہ ایک ایسا سلگتا سوال ہے جس کی وجہ سے ہمارے کچھ صوبوں میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں ہوتی۔ یہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی وزیر اعظم بہت توجہ دے رہے ہیں۔ ابھی جب 2 ہفتے پہلے وہ گوادر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے سیکیورٹی کی ایک علیحدہ بریفنگ لی، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ کس قسم کے خطرات جو ہیں جب بھی ہم گوادر میں یا اس ساحل کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی وجہ سے پھر اس کے اوپر ہمارے جو دشمن ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں، اگر ہم نے ملک کی جو پوری پیداواری اور معاشی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر ہمیں شہباز شریف جیسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے جو ہر چیز کے اوپر اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کا بھی انتظام کر رہے ہیں، اکنامک اپرچونٹی کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ آج بھی جو انویسٹرز آئے ہوئے تھے چائنا سے انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ ہمیں سیکیورٹی کی آپ یقین دہانی کرائیں، تو چائنا سے مزید بہت سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایشوز ہیں جس میں ہمیں سب نے مل کر کام کرنا ہے، اور اسی لیے آج آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی تشریف لائے تھے اور وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ یہ سب معاملات جو ہیں مستقل طور پر ہم ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور ان کو درست کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ جی کوئلے کی درآمد دیکھیے پاکستان، یہ جو ہمارے کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں یہ امپورٹڈ کوئلے پر ڈیزائن ہوئے تھے جس کی حرارتی ویلیو، کیلورک ویلیو سے کہتے ہیں، وہ زیادہ ہے اور پاکستان میں جو نکلنے والا کوئلہ ہے وہ اس کی حرارتی جو ویلیو ہے وہ کم ہے، آدھی یا اس سے 60% ہے، جس پر یہ جو تین کول پاور پلانٹس ہیں سی پیک کے، یہ ٹیکنالوجیکلی انہیں سپر کرٹیکل کہا جاتا ہے۔ یہ سپر کرٹیکل پلانٹس ہیں جس میں آپ کو بہت ہائی ٹیمپریچر چاہیے ایفیشنسی لینے کے لیے بجلی کی۔ تو پاکستان میں جو کوئلہ ہے وہ اس معیار کا نہیں ہے، جنرلی بڑے کم ایسے علاقے ہیں جہاں سے اس طرح کا کوئلہ ہے، لیکن اس میں جو ایک بہت بڑا مثبت قدم انشاءاللہ ایک تو اٹھایا جا چکا ہے، پرائم منسٹر نواز شریف اور اس وقت آصف زرداری صاحب نے جا کر اس کا افتتاح کیا تھا کہ تھر کول جو ہے اگر جو اس کی حرارتی ویلیو کم ہے، جتنی حرارتی ویلیو کم ہے آپ کو 1 میگا واٹ پیدا کرنے کے لیے زیادہ کوئلہ چاہیے، یہ کوانٹٹی وائز آپ کو زیادہ چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے تھر کول کو بنیاد بنا کر ایک پروجیکٹ بڑی کامیابی سے اینگرو تھر کول چل رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ
اگرچہ عذاب عمرانی کی جو سی پیک دشمنی تھی اس کی وجہ سے پروجیکٹس ڈیلے ہوئے، لیکن اس سال کے آخر تک انشاءاللہ جو شنگھائی الیکٹرک کا 1200 میگا واٹ کا تھر کول کے اوپر پلانٹ ڈیزائنڈ ہے، وہ انشاءاللہ اپنی پروڈکشن شروع کر دے گا۔ اس نے پچھلے سال اپنا کام شروع کرنا تھا، لیکن اس میں تاخیر ہوئی سی پیک دشمنی کی وجہ سے عمران خان کی، تو یہ انشاءاللہ جب یہ ڈیزائن ہی، لہذا اس کی یہ کوشش ہے، آپ کے جو کوئلے کا سوال ہے، کہ اب ایسے پاور پلانٹس لگائے جائیں گے جس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ پاکستانی کول پر چل رہے ہیں، تو یہ اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جو ایک اور پروجیکٹ انشاءاللہ جس کا ہم اس کی آج کل تمام کیلکولیشنز اور گفتگو کر رہے ہیں، کہ یہ جو آج ہم کوئلے کے جو پاور پلانٹس ہیں، ان کو 1 سے 2 سال کے اندر، یا اس سے تھوڑا سا لگ سکتا ہے، ان کے جو بوائلرز ہیں جہاں وہ کوئلے نے جل کر اپنا کام کرنا ہے، ان کو تبدیل کیا جائے پاکستانی کوئلے پر چلنے کے لیے۔ تو ابھی تو فی الحال ہم مختلف ذرائع سے کوئلہ لے کر ان کو چلا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ میڈیم ٹرم میں 2 سے 3 سال میں یہ جو سارے پلانٹس ہیں کوئلے کے، وہ پاکستانی کوئلے پر چلیں گے، جو کہ پاکستان کے لیے بجلی کی قیمت کم کرنے میں بھی مددگار ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندرونی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانیاں کی ہوئی ہیں، اس کو ہم پاکستان میں رہنے والوں کی خوشحالی کے لیے بہترین استعمال کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ 6 o'clock، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، 6 بج گئے ہیں جی۔